चांद सी तस्वीर, कदमों पे मोहब्बत से गिरी दौड़ के हमशीर। बेताब जो पाया बहुत इस्तिस्ना दहन को, शब्बीर ने लिपटा लिया छाती से बहन को। फरमाया बहन तुमने बनाया है ये क्या हाल, न सर पे कसाबा है, न चादर है, न रूमाल, माथा है भरा खाक से बिखरे हुए हैं बाल। पीटो पीटो नहीं जीता है अभी फातिमा का लाल, दम तन से मेरा घुट के निकल जाएगा ज़ैनब, रो लीजियो जब रोने का वक्त आएगा ज़ैनब। जीता हूं मैं और आह अभी से ये तला तुम, ये कर्ब, ये दुख दर्द, ये जारी, ये तलत तुम, और कहते हैं मेरे होशो हवास हाय हुए गुम। खंजर के तले देखोगी किस तरह मुझे तुम, बस सब्र करो जी से गुजर जाएंगे बच्चे, तड़पोगी तुम इस तरह तुम मर जाएंगे बच्चे। तलवार किसी ने अभी तोली नहीं मुझ पर, सीना अभी तीरों से मुशक्कक नहीं हुआ ख्वाहार, गर्दन पे किसी ने अभी फेरा नहीं खंजर। मर जाएगा भाई तुम्हें साबित हुआ क्यों कर, हर चंद के साथ नहीं टलती है कज़ा की, बच जाऊं तो क्या दूर है कुदरत से खुदा की। ज़ैनब ने कहा खुश हो के जो मेरी अजल आए, भाई तुम्हें अल्लाह इस आफत से बचाए, खालिक मुझे आबिद की यतीमी न दिखाए, भाई की बला लेके बहन खल्क से जाए, विश्वास तबीयत को बहलने नहीं देते, बेचैन है दिल मुझको संभलने नहीं देते। मुँह ढाप के बिस्तर पे जो सो जाती हूँ दम भर, तो चाक गिरे बाल नजर आते हैं पैगंबर। अम्मा कभी चिल्लाती है यूं खोले हुए सर, बेटी बेटी न बचेगा तेरा मजलूम बिरादर। क्या लेटी है बिस्तर पे किधर ध्यान है ज़ैनब, शब्बीर बस इस एक रात का मेहमान है ज़ैनब। उम्मत के लिए असगर आए, पानी ना मिला प्यासे। अजान गिरामी, उहर के वापस जाने के बाद अमर बिन साद ने फौज को आगे बढ़ाया और अपने गुलाम ज़ुईद को कि जो अलमदार लश्कर था आवाज दी कि झंडा मेरे करीब लाओ। वो इसके करीब खड़ा था। इब्न साद ने कमान में तीर जोड़कर हुसैनी जानिसारों की तरफ फेंका और अपनी फौज से पुकार कर कहा कि गवाह रहना, हुसैनियों पर सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। सफ़े सलार के इस अल्फाज को सुनकर उसकी लश्कर में जोश खरोश पैदा हो गया तो वो भी तीर बरसाने लगे और इस तरह से जंग का आगाज हुआ। अभी दोनों तरफ के सिपाही निकल कर अपनी बहादुरी के जौहर दिखलाने लगे। सबसे पहले यसार और सालिम कि जो ज़ियाद इब्न ज़ियाद के आज़ाद करदा गुलाम थे, कूफियों की तरफ से निकले, मैदान में आए और मुकाबले के लिए बुलाया। इमाम के दो जानिसार हबीब बिन मज़ाहिर और बरीर बिन हज़ीर उनके मुकाबले में गए। इमाम ने उन्हें रोकना चाहा तो अब्दुल्ला बिन कबीर अमीर कलबी जो कि अपनी बीवी उम्मे वहाब के साथ इमाम की मदद के लिए करबला में आ गए थे। अब ये जो अब्दुल्ला बिन अमीर कलबी हैं और ये जो इनकी बीवी हैं उम्मे वहाब, ये बिल्कुल इनकी नई शादी हुई, बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है और ये कहीं से काफिले में आकर मिल गए थे। इनका वाकया बड़ा ईमान अफरोज है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैंने तो खैर अपनी किताब में तफसील के साथ इसको दर्ज कर दिया है। यहाँ पे चूँकि मुख्तसर बयान कर रहा होता हूँ वक्त की कमी के बाइस। तो ये दोनों मियाँ बीवी हज़रत इमाम की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद थे और अब्दुल्ला ने इमाम अली मुकाम से इजाज़त तलब की। हज़रत ने सर से पैर तक उस पर निगाह डाली, देखा कि जवां है, कभी है कल है। फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल चाहता है बेटा तो तुम जाओ। तो ये तन्हा दोनों के मुकाबले में आ गए। तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। अब्दुल्ला अपना नाम और नस्ब बताते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम बड़े पहलवान हैं, हमारे मुकाबले में या तो ज़ुहैर बिन कैन को भेजो या मज़ाहिर हबीब बिन मज़ाहिर को भेजो, उनको आना चाहिए। और यसार उस सालिम से भी आगे निकला हुआ था। अब्दुल्ला ने कहा, ओ फाहिशा के बेटे, तुझे मुझसे लड़ने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है?
اور یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایک ہی ضرب سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ سالم نے جھپٹ کر حملہ کیا، عبداللہ نے اس کی تلوار کو بھی بائیں ہاتھ پہ روک لیا۔ آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، مگر اپنے ہاتھ سے اس پر وار کیا، اس کو ڈھیر کیا اور جوش میں آ کر رجس پڑھتے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو جان لو کہ میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، اور میرے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے اور میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت بس ہمتی سے کام لینے والا نہیں۔ اور ادھر خیمہ گاہ میں عبداللہ کی وہ نو بیاہتا دلہن وہ اپنے شوہر کو جوش دلا رہی ہے، خیمے کی چوب ہاتھ میں پکڑتی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ سرتاج میرے ماں باپ آپ پر قربان، نواسہ رسول کی طرف سے لڑتے جائیے۔ عبداللہ واپس پلٹے اور بیوی سے کہتے ہیں کہ تم خیمے میں جاؤ، عورتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جنگ میں آئے، مگر وہ ماننے والی نہیں۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی ہیں جس سے لہو بہ رہا ہے، پھر بھی پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جوش میں بھری ہوئی نیک بیوی اپنا ہاتھ اپنے شوہر سے چھڑا کر اور کہتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، یہی تو وقت ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ اپنی جان قربان کروں۔ امام پر، آل رسول پر اپنی جان قربان کرنے کا اس سے بہتر تو کوئی اور موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام آواز دیتے، بیٹا خدا تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ، ابھی عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے۔ حضرت کے حکم کو سن کر آپ واپس پلٹ گئی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ٹھہر کر بہت سے لوگ بڑی عجیب و غریب بکواس کرتے ہیں کہ نواسہ رسول اپنے لیے کوئی مدد طلب نہیں کر سکے، ان کے والد علی حیدر کرار تھے اور وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے، اور رسول کائنات جو کہ پوری کائنات کے رسول تھے وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خالق کائنات وہ ان کی مدد کو نہیں آئے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں عقل اور شعور کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ہے، اس سے قیامت تک صرف وہ تو انکاری ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق باقی نہیں، لیکن اگر جس نے کبھی بھی رسول کائنات کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ وحدانیت کی ذات پر یقین رکھا ہے، وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، مقام اور مرتبے سے کبھی بھی منحرف نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے موقع پر بھی شاید اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کا یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوئی باتیں کی جائیں گی میرے نواسے کے مقام اور رسول کے نواسے کے مقام اور مرتبے کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب سے امام حسین کی مدد فرمائی، اور کچھ کرامتیں ہیں میدان کربلا میں جو نہ صرف لشکر یزید کو بلکہ آنے والے ان یزیدیوں کو کہ جو امام علی مقام کے بلند رتبے اور مقام پر اعتراض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آئینہ دکھایا۔ اور پھر اتمام حجت، پھر وہی بات کہ حجت مکمل ہو کہ قوم یزید اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، تم ان پر ظلم عظیم ڈھا رہے ہو کہ جو سراسر اول تا آخر حق پر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے تمام نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور ان کی کچھ پیروکاروں کو بھی یہ سہولت اور یہ کوالٹیز اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آل پاک میں مستجاب الدعوت اشخاص سب سے زیادہ امتوں سے موجود ہیں۔ حضرت امام حسین کو بھی یہ مستجاب الدعوات تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصف عطا کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیارے لوگ
پہلی بات تو رضائے الہی کے خلاف کبھی نہ زبان کھولیں اور نہ منہ سے کوئی دعا نکالیں اور نہ بد دعا. تو یہ اچھی طرح سے چونکہ رضائے الہی کو جانتے تھے اور ان کا ظرف اس قدر وسیع تھا کہ یہ اللہ سے وہی طلب کرتے تھے جو اللہ ان سے کام لینا چاہتا تھا. یہ اسی پر عمل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان سے کروانا چاہتا تھا. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم خاص کے سبب اپنے اور متعلقہ لوگوں کے حال اور مستقبل کو ایک کھلی کتاب کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے لوح محفوظ پر لکھا ہو. لیکن یہ اللہ کے پیارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر زبان نہیں کھولتے. اور یہی تو آل رسول صحابہ کرام اور صالحین امت کا ظرف ہے کہ سامنے آگ کا دریا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس میں بے جھجک بے خوف و خطر ننگے پاؤں داخل ہو جاتے ہیں. اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نانا جان اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین، پیغمبر اول آخر اور خاتم النبیین بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو خاص طور پر آخرت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اس لیے نہیں کہ وہ آل رسول ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت پر درست چلے اور اس سے کسی صورت نہیں ہٹیں گے اور اسوائے حسنہ کا اتباع کریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے. اور جب راہ حق میں قربان ہونے کا حکم دیا جائے گا تو ایک لمحے کے توقف کے بغیر بے دریغ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے کہ جیسا حضرت امام حسین نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو انسانی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی مصلحت کے تحت روک لی تھی، حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈا عطا فرما کے اس قربانی کو روک دیا تھا، تو آج اسی کے بیٹے حضرت امام حسین سے اس قربانی کو پورا کروانا اللہ کو مقصود تھا. رب العالمین نے اپنی رضا پر عمل پیرا ہونے پر حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انتہا کی تابعداری دکھانے پر ذبیح اللہ بنایا، اور ہمارے پیارے نبی کہ جنہوں نے ہر پہلو سے ہر صفت سے اپنے رب کو اتنا خوش کر دیا کہ سید المرسلین، خاتم النبیین اور شفاعت عظیم کے درجات پائے. اور حضرت امام حسین نے رائے حق میں اپنے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے انسانی قربانی دے کر سردار نوجوانان جنت کے درجات پائے. تو کچھ کرامتیں ہیں کہ دشمن کے گروہ میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور جس کا نام مالک بن عربہ بتایا جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندقیں کھودی گئی تھی حفظ ما تقدم کے طور پر کہ دشمن کے رات کو پیچھے سے حملہ نہ کرے، ایک جنگی احتیاطی تدبیر تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ امام کے لشکر کے امام کا جو خیمہ گاہ ہیں ان کے ارد گرد خندقیں جل رہی ہیں اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو اس گستاخ بدباطن حضرت امام سے کہتا ہے کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی. امام فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دشمن، تجھ پر لعنت ہو، تو جھوٹا ہے. تجھے یہ گمان ہے کہ میں اور میرے اہل بیت دوزخ میں جائیں گے؟ تو حضرت مسلم بن سجا کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار گزرا. انہوں نے امام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، مگر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الہ العالمین عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. امام نے ادھر ہاتھ اٹھایا اور اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا خوف سے بھاگا اور آگ کی جو وہ خندق تھی اسے عبور کرتے ہوئے یہ بدبخت اس آگ کے گہرے گڑھے میں جا گرا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا شکر کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی. حضرت امام کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں ایک اور بے باک کہتا ہے کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ اب مجھے بتائیے کہ یہ کلمہ امام نواز رسول کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے منہ پہ کہا جائے کہ تم کو تمہارے رسول سے کیا نسبت، انتہائی تکلیف دے. تو آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بد زبان کو اذیت میں ذلت میں گرفتار فرما. امام یہ دعا فرماتے ہیں اور اس بدبخت کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے. وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بیٹھتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے کپڑے اتارتا ہے، برہنہ ہوتا ہے تو ایک سیاہ بچھو اس کو ڈنگ مار لیتا اور وہ نجاست
آلودہ تڑپتا پھرتا ہے، اور اسی رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے حمیت سنگ دل بے غیرتوں کو ذرا غیرت نہ آئی۔ اسی طرح ایک مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا کہ اے امام، دیکھتے ہو یہ فرات کیسی موجیں مار رہا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پینے دوں گا اور تم پیاسے ہلاک ہو گئے۔ امام اس کے حق میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کا یہ فرمان نہ تھا کہ اس مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گھوڑے سے گر کر گھوڑے کے پیچھے بھاگا اور اس کو پکڑنے کے لیے لگاتار بھاگتا رہا، اور اس پر پھر پیاس کی ایسی شدت غالب ہوئی کہ آلتش چیختا پکارتا، اور جب لوگ پانی اس کے منہ سے لگاتے تو ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں مارا گیا۔ سوانح کربلا صفحہ نمبر 106۔ تو فرزندان رسول کو یہ بات بھی دکھانی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منازل پر جیسے کہ بے شمار احادیثیں شاہد ہیں، ایسے ہی ان کی جو کرامات ہیں اس کے بھی یہ لوگ گواہ ہیں۔ تو اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت اور کامل مکمل حجت کے سلسلے کی کڑی تھی کہ اگر دیدہ بھی نہ رکھتے ہو، اگر آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ تم کس کے مقابلے میں اترے ہو۔ کیا امام علی مقام ایک اجتماعی دعا کرتے کہ یا پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد کرتا؟ لیکن نہیں۔ بہرحال ان شریر لوگوں نے اپنے انجام کو نہیں سوچا، شرارت کے مجسمے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکے۔ کوفی لشکر میں یزید بن معقل نکلا، امام علی مقام کی طرف سے برید بن حضیر نے بڑھ کر اس سے مقابلہ کیا، اس کو جہنم واصل کیا، اور اسی طریقے سے یہ کافی دیر تک لڑائی دو بدو ہوتی رہی۔ ایک طرف سے ایک جوان نکلتا، دوسری طرف سے دوسرا جوان نکلتا۔ تو جب یہ حال دیکھا گیا تو عمر بن حجاج چلایا کہ اے بے وقوفو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کن لوگوں سے بھڑ گئے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو مرتے رہو گے۔ عمر بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کیا، اور پھر عمر بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمنہ عام پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی جس میں امام کے ساتھی حضرت مسلم بن اسوجہ شہید ہو گئے۔ یہ اسی طریقے سے دو بدو لڑائی چلتی رہی، اور اس کے بعد شمر نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام کے مصرے پر حملہ کیا، اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ امام کے ساتھ کل 32 افراد تھے، 32 سوار تھے، لیکن وہ یہ 32 جس طرف کا رخ کرتے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بگدڑ مچ گئی، اور ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے، لیکن امام علی مقام کے جانثار ہمت نہیں آ رہے، گھوڑوں سے اتر اور بڑی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے، کوفیوں کے چھکے چھڑائے۔ تو ایوب بن مشرہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حور بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا تو جو اس کے حلق میں اتر گیا، لیکن حور گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کی پیٹھ سے حور ایسے اترا کہ جیسے شیر ببر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا، اور ایک وہ شیر پڑا کرتا تھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حور شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ حور کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر ظہر کی نماز کا اول وقت ہوا تو امام علی مقام نے کوفیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ تو اس پر بدبخت حسین بن نمیر کہتا ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر جواب دیتے ہیں کہ بدبخت، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچایا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا وار کیا، تو وہ گھوڑا آگے سے دونوں پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹ سے نیچے گر پڑا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ اور پھر جواب میں بہت سے کوفیوں نے حبیب بن مظاہر کو گھیر لیا
آپ بہت دیر تک بڑی بہادری سے ان کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن ایک تنہا شخص اور ایک بڑی جماعت، مقابلہ کتنی دیر جاری رہتا؟ تھک گئے، ایک تمیمی نے آپ پر نیزہ سے وار کیا، آپ گر پڑے اور ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار چلائی اور آپ گر پڑے، تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ حبیب کی شہادت ایسی شہادت تھی سامعین گرامی کی جس سے امام علی مقام کے دل کو بڑا اثر ہوا، کیونکہ وہ بڑے بہادر اور جری اور امام کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی جان کو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام کو اس قدر رنجیدہ دیکھا تو رجس پڑھتے ہوئے میدان میں نکل گئے، اور ساتھ ہی زہیر بن قین بھی ہیں۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی۔ صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب وہ دشمن میں گھر جاتا تو دوسرا اسے حملے سے بچا لیتا۔ اس طرح یہ بہت دیر تک شمشیر زنی کرتے رہے تو آخر میں ایک بڑے دستے نے حر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر زہیر کچھ دیر تنہا لڑتے رہے، لیکن پھر آپ کو بھی تلوار کے وار اور تیروں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ میدان کربلا میں اہل بیت حضرت امام حسین کے سب جانثاروں نے بہت ہی جرأت، ہمت اور شجاعت کا عملی مظاہر کیا۔ عبداللہ بن امیر کلبی، بریر بن حزیر، حر بن یزید تمیمی، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین اور جتنے بھی آپ کے دیگر ساتھی تھے بے جگری سے لڑے، اور سب نے کئی دشمنوں کا تنہا مقابلہ کیا اور بہت دیر تک دشمنوں کو خیمہ گاہ کی طرف نہیں آنے دیا۔ سامعین گرامی، جب تک یہ لوگ موجود رہے اور ان میں سے ایک ایک نے کئی لوگوں کو جہنم حاصل کیا، حضرت امام حسین نے بھی کافی دیر تک تنہا دشمن کی فوج کو تتر بتر کیے رکھا۔ کبھی انہیں نہر کی طرف دھکیل دیتے اور کبھی انہیں کئی کلومیٹر پیچھے لے جاتے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک یہ امام حسین کے جانثار زندہ تھے، ان کے وفادار ساتھیوں نے کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی اور بیٹے اور بھتیجے کسی کو بھی، یعنی کہ بنی ہاشم کو انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہیں جانے دیا، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ تمام کے تمام شہید نہیں ہو گئے، بنی ہاشم کے کسی ایک فرد کو کوئی غضب نہیں پہنچی۔ حالانکہ درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بہت بڑی تیروں کی بارش بھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ایک زخم کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا۔ تو اب سب کی شہادت کے بعد اسد اللہ الغالب، علی المرتضیٰ شیر خدا کے شیروں، فاطمہ زہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی، اور ان کے آتے ہی میدان میں بڑے بڑوں کے سینے، دلوں میں جو دل تھے وہ سینوں میں لرزنے لگے، اور ان شیر خدا کی تلواروں کے حملے سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے، اور ان معصوموں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھلائے کہ دشمن کے خون سے پوری سرزمین کربلا کو رنگین کر دیا، اور کوفیوں کو یہ بات ماننی پڑی کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن کا پانی بند نہ کیا جاتا تو شاید ہاشمی خاندان کا ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا، اور ہر ایک شامی ماں اپنے جوان سپاہی کی موت پر آنسو بہاتی۔ حضرت اولاد عقیل امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا کس دل سے تمہیں اجازت دوں، ابھی تو کچھ وقت نہیں گزرا کہ تمہارے باپ کی جدائی کا غم میرے دل میں موجود ہے جو اب مٹا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر انہیں اجازت دے دی۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آ کے مقابلے کے لیے پکارتے ہیں تو کوئی ان کے آگے نہیں آتا، اور کافی دیر کے بعد کچھ لوگ ان کے آگے آتے ہیں، آپ ان سب کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور آخر پھر وہی جنگ کا ایک طریقہ کہ گروہ بنا کر ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور نوفل بن مزاحم حمیری آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں سے میدان میں آئے ہیں اور رجس پڑھتے ہیں کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں،
اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا، بہادری کے جوہر دکھائے، بہت ساروں کو یزیدیوں کو خاک میں ملایا، اور جب دشمن آپ سے تلوار سے مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی، اور آخر عبداللہ بن ازرع کے تیر سے شہید ہوئے اور بہشت بری میں جا پہنچے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عقیل جب اپنے بھائی کو خاک و خون میں غلطہ دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹتے ہیں، کئی ایک کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور آخر میں عثمان بن خالد جہنی، بشر بن سعد ہمدانی، یہ دونوں مل کر آپ کو شہید کرتے ہیں۔ ان دونوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کودتے ہیں، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہیں، اور آخر میں عثمان بن عاصم جہنی اور بشر بن سعد ہمدانی کے ہاتھوں آپ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کے فرزند ہیں، ان کی باری ہے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان میں آتے ہیں، اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، بہت سے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، اور آخر قبیلہ بنی ابان کا ایک شخص آپ کو زخمی کرتا ہے، آپ گھوڑے سے گر گئے تو پھر دشمنوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی یہ میدان میں گئے ہیں، اور یہ تینوں جو فرزند ہیں وہ ام البنین کے بطن سے ہیں، امام علی مقام کے بہت وفادار جانثار ہیں۔ اور جب شمر عبیداللہ بن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا تو عبداللہ بن ابی محل کے جو ام البنین کا بھتیجا تھا، جس کا شمار کوفے کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، اتفاق سے وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان لکھ دیں۔ اور ابن زیاد نے ام البنین کے ان چاروں بیٹوں حضرت عباس اور تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا تھا، جسے عبداللہ بن ابی محل نے اپنے غلام قزمان کے ہاتھوں روانہ کیا تھا۔ اور یہ امان نامہ لے کر جب وہ ان کے پاس پہنچا تھا تو آپ کہا کہ آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے جاں بخشی کی درخواست کی ہے اور آپ کے لیے امان نامہ بھیجوا دیا ہے۔ تو ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں کا ایک ہی جواب تھا جو چاروں نے یک زبان ہو کر دیا کہ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے خدائے تعالیٰ کی امان کافی ہے۔ اور شمر ذی الجوشن وہ بھی ام البنین ہی کے خاندان کا تھا، اور ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے جماعت حسین کی طرف کھڑے ہو کر بھی، یعنی کہ میدان کربلا میں بھی اس نے آواز لگا کر شمر نے کہا تھا کہ ہمارے بہن کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں، اور وہ اگر سامنے آ جائے تو ان حضرات نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ تمہارے لیے میں امان لے چکا ہوں۔ تو ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا کے پھٹکار ہو، ہمارے لیے تو امان لیتا ہے اور فرزند رسول کے لیے تیرے پاس امان نہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور کئی ایک کوفیوں پر بھاری پڑتے ہیں اور کئی ایک کو قتل کرتے ہیں، اور بالآخر بہت سے یزیدی مل کر ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شہادت حضرت قاسم کی۔ بنی ہاشم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں، حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، 19 سال کی عمر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی، ان کا جو رشتہ ہے وہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دستبستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی بتائیے سامنے گرامی، کسی چچا کے لیے وہ کتنا ہی شقیل قلب ہو، اگر اس کے بھائی کا خون، اس کا بھتیجا اور ہونے والا داماد اس سے گردن کٹانے کی اجازت طلب کرے تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ حسن، تم حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو قاسم، میں تمہیں کس دل سے تیروں سے چھننی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کرتے ہیں چچا جان، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے آپ پر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کریں۔ حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک روتے ہوئے نے اپنے سینے سے لگایا ہے
اور پھر رخصت کیا. دشمن کے ایک سپاہی کا جنگ کے بعد بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں تشریف لائے تو ایسا معلوم ہوا، اتنا نور تھا آپ کے چہرے پر اور اتنے حسین و جمیل تھے. دشمن کا سپاہی یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو. اس نوجوان کے جسم پر کوئی فوجی لباس نہیں تھا، کوئی ذرا نہیں تھی، صرف ایک ہلکا سا پیراہن پہنا ہوا تھا، اور شوق شہادت کے جوش سے میدان میں پہنچتا ہے اور یزیدی لشکر سے کہتا ہے کہ اے دین کے دشمنوں، میری طرف دیکھو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں. اب جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو. عمر بن سعد نے ملک شام کے نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ. اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، ایک بچہ ہے، اس کے مقابلے میں جانا میری شان کی توہین کے خلاف ہے. ابن سعد کہتا ہے کہ اسے بچہ نہ سمجھنا، یہ حسن کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اسے ہلکا مت لینا، اس کا مقابلہ آسان نہیں. ارزق نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں تو اس لڑکے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میں اپنے 4 بیٹے میرے یہاں پہ موجود ہیں، پہاڑ کی طرح جوان ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں اور 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا. ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں پہنچا، اور جیسے ہی حضرت قاسم پر اس نے وار کرنا چاہا، آپ نے اس کے وار سے خود کو بچایا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. اسی طریقے سے آپ نے اس کے 3 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے اس سے جہنم میں پہنچا دیا. یہ ان کی بہادری تھی. چوتھا بیٹا گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا. اس نے جب اب کے ہاتھ میں اپنے بھائی کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تو میرے بھائی کی ہے. حضرت قاسم کہتے ہیں بس اب تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس پہنچاتا ہوں، اور کچھ دیر بعد اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا. اور جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کے سارے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے ہانپتا کانپتا آیا، اور جس کو وہ بچہ سمجھ رہا تھا، اپنی توہین سمجھتا تھا، اس سے لڑنا اب اسی سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا. ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آتا ہے اور حضرت قاسم کو للکار کر کہتا ہے کہ وہ لڑکے تیار ہو جا، موت تیرے سر پر آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ارزق ہوش کی دوا کر، تو طاقت کا پہاڑ ہوگا اوروں کے لیے. ابھی تو نے ہاشمی جوانوں کی بہادری کو نہیں دیکھا ہے. ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. یقیناً یہ تانا ارزق کے لیے آگ بگولا ہونے کے لیے کافی تھا. اس نے حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر آپ نے اس پر نیزے سے حملہ کیا. اس طرح کچھ دیر یہ نیزہ بازی ہوتی رہی. پھر آپ نے تلوار نکالی، اور اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ آپ ہنس کر فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پہ دے گیا تھا کہ اسی تلوار سے میرے باپ کا سر قلم کر کے اسے میرے پاس بھیج دینا. تو ابھی رک، میں تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچاتا ہوں. یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا. حضرت قاسم پر حملہ کرنا چاہا تھا تو آپ نے جنگ میں سب کچھ جائز ہے کہ پیش نظر فرماتے ہیں کہ ارزق تجھے تم بڑا تجربے کار سمجھتے تھے، لیکن تو اناڑی نکلا، تجھے گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا بھرپور وار کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے کہ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پہ سر نگو ہو کر تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ اور بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد، جہنم واصل کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خیمے کی طرف آ کر اپنے چچا جان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان، الاتش، پیاس، چچا جان اگر ہمیں کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور صبر کرو بیٹا، ان قریب تم نانا جان کے
مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹے اور ابن سعد نے اپنے نوجوانوں کو غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامیوں کو مار کاٹ دیا، تو تنہا اس کے مقابلے میں نہ جاؤ، چاروں طرف سے گھیرو۔ تو یہی ہوا، چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر تیروں کی، نیزوں کی اور تلواروں کی بارش ہوئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے اور آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گر پڑے اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑتے ہیں، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ بھتیجے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں، چہرہ نور سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ حضرت قاسم نے آنکھ کھولی اور اپنا سر جب امام پاک کی گود میں دیکھا تو مسکرائی اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شہادت ہے حضرت امام حسین کے سب سے قریبی ساتھی علمدار حضرت عباس بن علی امام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان اب تو سارے بھائی بھتیجے دوست احباب بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان بچوں کی پیاس بجھاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی عباس تم ہی تو میرے علمبردار ہو، اگر پانی لاتے ہوئے تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا، میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کرتے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے، اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے، بس آخری تمنا ہے کہ ننھے جو پیاسے ہیں یہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھوٹ پانی کے پلا دوں اور پھر میں اپنے بھائیوں کے پاس چلا جاؤں۔ امام علی مقام کی طرف سے بہت روکا گیا، لیکن حضرت عباس کا بہت اصرار تھا تو آپ انہیں سینے سے لگاتے ہیں، اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دی ہے اور وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار فرات کے قریب فرات کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے کوفیوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو، رسول اللہ سے شرماؤ، افسوس صد افسوس تم لوگوں نے بے شمار خطوط لکھ کر نواز رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمن سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا دیا۔ سوچو تو صحیح کہ قیامت کے دن رسول پاک ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفی جواب دیتے ہیں کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم انہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کے جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں کہ حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ پھر حضرت عباس ان کی طرف جھپٹ پڑے، تلوار آبدار دھواں دھار چلاتے رہے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچے تو پانی کے کنارے والی فوج نے آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی۔ شیر خدا نے انہیں بھی مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے کو فرات میں داخل کرتے ہیں، مشکیزہ بھرا تو ایک چلو پانی کا بھرا اور پھر اسے منہ تک لے جانا چاہا تو اسی وقت ان ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا آپ کو یاد آ گیا۔ تو سامنے گرامی، حضرت عباس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے دلاروں اور علی و فاطمہ کے جگر پیارے تو پیاس سے تڑپیں اور وہ سیراب ہو جائیں۔ آپ اس چلو کا پانی واپس ڈال دیتے ہیں اور پھر بھرا وہ مشکیزہ اپنے کاندھے پر لٹکائے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو چاروں طرف سے ایک شور بلند ہوا ہے کہ روک لو، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو، اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا کہ ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے پانی اہل بیت نبوت تک پہنچ جائے، لیکن یہ نہ تقدیر کو منظور تھا اور نہ دشمنوں کو۔ حد درجہ آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو چیرتے پھاڑتے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک بدکار کی جس کا نام زرارہ تھا
پیچھے سے اس نے تلوار چلائی تو آپ کا جس ہاتھ سے آپ نے مشکیزہ تھاما ہوا تھا وہ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا. تو آپ نے فوراً اپنے داہنے ہاتھ پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے, اور پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے آپ کے داہنے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا, اور آپ نے مشکیزہ کہتے ہیں کہ دانتوں سے پکڑ لیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ پانی خیمہ گاہ حسینی تک پہنچے. تو کسی بدبخت نے ایک تیر مارا اور سارا پانی بہہ گیا, اور پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا, یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہیں تو پکارتے ہیں کہ اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائی. امام علی مقام دوڑ کر تشریف لاتے ہیں, دیکھا ہے کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے. شدت غم سے امام کی زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. پھر آپ حضرت عباس کو اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے تھے تو اسی دوران ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے. فیس بک لائف میں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا, اور پھر ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد واپس فیس بک لائف پر آپ سے بات کریں گے. رات 10 بجے تک میں یہ مصائب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. آج گیلانی میرے صاحبزادے اس وقت جرمنی سے میرے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری دعائیں اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ پروردگار بہت سارا اجر و ثواب ہم سب کے بچوں کو عطا فرمائے. کوکو گیلانی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں جو بریک پہ جانے سے قبل میرے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آگے چل کے ان کے پیغامات بھی ہم شامل کرتے ہیں. شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ محبت بھری نگاہ سے اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ کیا میں تمہیں خاک اور خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ تم نہ جاؤ, میں جاتا ہوں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہیں کریں گے. بیٹا فرماتا ہے ابا جان آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا, مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجئے. وہ بچے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی جان ہوتے ہیں. چہیتا بیٹا ہے, اور وہ بیٹا کہ جس کی کوئی آرزو, کوئی طلب اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے کہ جو امام نے پوری نہ کی ہو, مگر آج تو بڑی عجیب خواہش کر رہا ہے کہ اپنی گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. اجازت دیں تو کس دل سے دیں, نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا. باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا. مگر بیٹے کا بہت اصرار ہے, بہت زیادہ بڑھتا ہے تو امام علی مقام اسے اجازت دیتے ہیں. حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا منظر ہے کہ امام علی مقام ایک باپ اپنے بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کرواتا ہے. اسے جو بھی موجود اسلحہ ہے, ہتھیار ہیں, اپنے دست مبارک سے لگائے ہیں. فولادی ٹوپی سر پہ رکھی ہے, کمر پر پٹکا باندھا ہے, تلوار حمائل کی ہے, نیزہ اپنے دست سے بیٹے کے ہاتھ میں دیا ہے. بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا ہے اور میدان جنگ کی طرف پلٹ گیا. 18 ماہ کا یہ حسین جوان کہ جس کا چہرہ زیبا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا, اور جس کا روح تاباں حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا, میدان کارزار میں پہنچا. شیر خدا کے شیر نے صفِ ادا کی طرف نگاہ کی, ذوالفقار حیدری کو گھمایا ہے اور یہ رجس پڑھی ہے کہ اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں, میرے باپ کا نام حسین ہے کہ جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں, اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں. اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں. علی اکبر علی وقار نے جس انداز سے سامنے گرامی میدان کارزار میں, تصور کیجئے جب یہ اشعار پڑے ہوں گے تو میدان کربلا کا ایک ایک چپا چپا, ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ اٹھا ہوگا.
مگر یزیدی کہ جن کا دل پتھر سے زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہیں تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سب سے زیادہ بہادر ہو اسے میرے مقابلے میں بھیجو، اور پھر زور شیر خدا دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ کس کے دل میں تاب و تما تھی کہ تنہا شیر ہاشمی کے سامنے آتا؟ جب بار بار للکار کے باوجود کوئی مقابلے پہ نہیں آیا تو آپ خود ہی آگے بڑھے اور دشمنوں کی صفوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جس طرف کا کہتے ہیں کہ رخ کیا، یزیدی لشکر کائی کی طرح چھٹتا اور پھٹتا چلا گیا۔ ایک ایک بار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو اپنی زمین پر گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنے پر چمکے تو منتشر کر دیا، کبھی پلٹ کر میسرے پہ جھپٹے تو اس کی صفوں کو درم بھرم کر دیتے، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھلاتے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور بپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار بیٹھے، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے، اور شیر خدا کا حملہ نہ تھا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک قہر الہی کا ایک عذاب عظیم ہے کہ جو آج یزیدیوں پر نازل ہو گیا ہے۔ تیز دھوپ ہے، تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو واپس پلٹے، ابا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان، پیاس کا بہت شدید غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ عزیز بیٹی کی پیاس کو تو دیکھ رہا ہے، مگر پانی کہاں ہے جو اس تشنا شہادت کو پلائے؟ دستے شفقت سے چہرہ گلگون کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دیتے ہیں اور فرماتے کہ بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک ہے، عنقریب تم ساقی کوثر نانا جان کے دستے اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے تھوڑی سی دل کی تسکین ہوئی۔ آپ میدان جنگ میں واپس پلٹے، دشمنوں کے مقابلے میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی بہادر کہ جو میرے سامنے آئے؟ تو عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوعمر لڑکا میدان میں کھڑا ہے، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، اس نے پہلی بار تمہیں للکارا، کوئی مقابلے پر نہ گیا، اس نے پھر خود بڑھ کر تم پر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درم بھرم کر دیا، تمہارے بہادروں کو تہتیک کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اور ابھی بھی اس حال میں وہ تمہیں للکار رہا ہے۔ کوئی غیرت ہے، کوئی ہمت ہے تو طاقت دکھاؤ اس کے مقابلے میں، تب ہے تمہارے دعویٰ شجاعت پر۔ اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اس کا سر کاٹ لایا اور تم نے یہ کام میرے کہنے پر انجام دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کیا، سینے پر نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا، گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد طارق کا بیٹا عمرو بن طارق اپنے باپ کو جب اس طرح سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے دوڑا، حضرت علی نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب شہزادے کی ہیبت تھی کہ پورا لشکر یزیدی کانپ رہا تھا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرح بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایک کاری ضرب ماری کہ وہ زمین پر دو ٹکڑے ہو کر آ گرا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملہ کرتے، دشمن کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن کب تک؟ نیز و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنی زخموں سے چور چور ہو گیا۔ چمستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے نہلا گیا۔ بلاخر پشت زری سے روئے زمین آ گرے اور پکارتے ہیں کہ ابا جان میری خبر گیری فرمائیے، اور امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچتے ہیں، بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، خیمے میں لاتے ہیں، سر مبارک کو گود میں رکھتے ہیں، چہرہ انور سے خاک و خون صاف کرتے ہیں، علی اکبر آنکھ کھولتے ہیں۔ امام علی پاک نے آخری دیدار سے والد کے آخری دیدار سے خود کو محظوظ کرتے ہیں،
پھر آنکھیں بند کرتے ہیں اور بہشت بری کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سامنے گرامی، اس کے بعد امام علی مقام کی کیا کیفیت ہوگی وہ بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ امام علی مقام کے پھر چھوٹے فرزند ہیں علی اصغر، کہتے ہیں کہ بہت کم عمر ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوکی پیاسی ماں کے سینے سے دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمہ گاہ حسینی میں ایک قطرہ پانی کا نہیں، چھوٹا معصوم بار بار سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پیر مارتا ہے، پیچوتاب کھاتا ہے، ماں سے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی، گود میں لیے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرے سرتاج اب علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے، اس کے رونے اور تڑپنے سے میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے جائیے، ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کی چند گھونٹ اس بچے کو دے دیں۔ امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانا جان کا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو پیاس کی شدت سے دم توڑ رہا ہے اور یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کی چند گھونٹ طلب کرتا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو، دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہے تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی تو پلا دو۔ امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمانہ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور شیر خوار بے زبان بچے پر بھی ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ پانی کی بجائے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھا کہ حضرت علی کے حلق کو چھینکتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا، بچے نے روتے ہوئے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ امام علی مقام حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے، اور پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف پلٹے ہیں۔ جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے کہا کہ ہائے میرا لال، اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، میرے پیارے بیٹے، ایک مرتبہ تو اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو کہ اب تم کو سینے سے لگانا مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام کی شہادت ہے سامنے گرامی۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد جگر پارہ رسول، نور نظر علی بطول، مومنوں کے دلوں کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کرب و بلا، پیکر صبر و رضا، سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو امام زین العابدین اپنی بیماری کی اور نقاہت کی کمزوری کے باوجود نیزہ لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، آپ سے پہلے میں جاؤں گا، اپنی جان کو نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ ایک بیٹے سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام بھائی بھانجے بھتیجے عزیز و اقارب جو ہمراہ آیا تھا سب راہ حق میں نثار ہو چکے، اب تمہیں اجازت دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، ان بے کسانے غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا، تمہاری ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت کون کرے گا، ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی، حسینی سعادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا، میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لختے جگر، میری ساری امیدیں اب تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت اور اس کی سنت کی پیروی کرنا، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک صاحبزادے کے سر پہ رکھی، انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمائی، تبرکات میں اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر رکھا،
سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر باندھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، جعفر طیار کا نیزہ تھاما، اور اس طرح سے تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گئے، آنکھوں سے موتی ٹپک رہے ہیں۔ حضرت زینب آنسو بہاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی آواز سے کہا ہوگا ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا ہوگا بابا جان کہاں جا رہے؟ ذرا سوچئے تو اس جنگل میں آپ ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے، آپ کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی نگہبانی میں دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی حفظ و امان میں دے رہا ہوں۔ اور پھر سب اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرماتے ہیں اور سب کو اپنا آخری دیدار دے کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ غریب الوطن بے قسم مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویر بنی خیموں کی چوبیں پکڑے کھڑی ہیں، سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، مگر آج کوئی بھی چیز امام کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا ہے اور آپ دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے، بیٹوں، بھانجوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کی شہادت کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود صبر و رضا کا یہ پیکر پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوج کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ایک بلبلہ انگیز رجس پڑی ہے جو آپ کے ذاتی نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل ہے۔ اور پھر ایک فصیح و بلیغ تقریر آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول نے یہ ارشاد کیا تھا کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر جو کہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے، اس کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول کائنات کا سامنا کیسے کرو گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ کیسا برو سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، اور چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، اور میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرض سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی گردنیں، اپنی آنکھیں بند کر لو، خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، کچھ شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام حسین کی اس تقریر کو سن کر سامعین گرامی، یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور بہت سے لوگ آنسو بہانے لگے، مگر شمر یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا جب اس نے یزیدی لشکریوں پر امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور غل مچانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔
امام فرماتے ہیں کہ اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، مگر میں نے تو یہ تمام گفتگو اور یہ تقریر اہتمام حجت کے لیے کی تاکہ تم روز محشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہ پہچانا۔ الحمدللہ اس نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا ببال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرے خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے چاہتے ہو میرے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ بڑے بڑے ماہر جنگجو، مشہور اور بہادر لڑاکا پہلوان کہ جو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے چن کر محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اپنی بہادری کی ڈینے مارتا ہوا امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کا ابھی ہاتھ ہی اٹھا تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جچا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے دور جا گرا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید البتہائی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام علی مقام کے مقابل بہادری کے جوہر دکھائے اور یزیدیوں کی جماعت میں اپنے لیے شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر نعرہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ عراق و شام کے بہادران کو شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم اور مصر میں شورۂ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے حملے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ دیکھو گے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو جانتا نہیں مجھے، میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں، اور تیرے جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں اس معاملے میں میدان جنگ میں تیری حیثیت میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ امام نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر تلوار ماری، ایسی کہ وہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے ہو کر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد بدر بن سہل یمنی نے جب اس منظر کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا کہ جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو اور پھر دیکھو کہ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے پہلے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچا تو امام فرماتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا اور تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا بھی کام تمام کر کے اسے جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد بدر نے اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح کی ذلت کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا کہ حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑوں پر ماروں تو وہ سرما بن جائے، اور یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلائی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ سامع گرامی، اس طرح عراق و شام کے ایک سے ایک بڑے بہادر امام علی مقام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھلائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کی لاشیں بکھیر دی، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور نکال کر پار کر دیا، کسی کو نیزے کی اننی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر دے مارا اور کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا، کسی کے گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر
کسی گیند کی طرح لڑکتا ہوا دور چلا گیا اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹتا چلا گیا۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، بہادران عراق و شام کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا، بڑے بڑے سب شکن بہادر کام آ گئے، مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے، آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے، دشمنوں کے لشکر میں شور مچا کہ رک جاؤ، جنگ اگر اسی انداز میں چلتے رہے تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی نہیں بچ سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمام شامی مائیں اپنے لگتے جگروں پر روئیں گی، تو اب موقع ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ روبہ صفت یزیدی جب دو بدو دس بدس کی جنگ میں بری طرح شکست کھا گئے تو انہوں نے یہی بزدلانہ طریقہ اختیار کیا، ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کر دیا، سینکڑوں تلواریں بے وقت چمکنے لگیں، 85 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرتے اور ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور الا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی، آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھلاتے رہتے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں کے پتوں کو گراتے۔ ابن سعد نے جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نہیں دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مہ برسایا جائے اور جب آپ خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ چنانچہ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بے وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے، تیروں کی بارش شروع ہوئی، گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہیں رہی، مجبوراً امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب چاروں اطراف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم 10 تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تن نازنین زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بے وفا کوفی کہ جنہوں نے جگر پارہ رسول فرزند علی و بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ ذہن میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا چوما تھا، اور نیزہ لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہ نکلا، آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا اور شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزے کا وار کیا کہ جو تن اقدس کے پار اتر گئے۔ تیر نیزے اور شمشیر کے کہتے ہیں کہ 72 زخم امام علی مقام کے جسم پر لگے، آپ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور واصل باحق ہوتے ہیں۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری بمطابق بروز جمعہ 10 اکتوبر 680 کو امام علی مقام نے دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حور بن خریشہ نے آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ امام کی ہیبت سے کانپ اٹھا، تلوار چھوٹ گئی، اور پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید اور شمر نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا۔ کا سورج کہہ دے گا، خاموش کنارہ کہہ دے گا، جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے، بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، کس طرح جوانی خاک ہوئی، لیلا کا کلیجہ کہہ دے
بغیر ہمت نہیں پاتا کہ میں اسے بیان کر سکوں. یہاں پہنچ کر ایک بہت زیادہ تھکن کا احساس ہو جاتا ہے. اور کر بھی نہیں سکتے. آپ کی آواز آپ کا ساتھ نہیں دیتی. آپ کی آبدیدہ نگاہوں سے بہتا پانی آپ کو بولنے نہیں دیتا. تو بہتر ہے کہ یہاں پر آپ خاموش ہو جائیں اس امید اور یقین کے ساتھ اور پورا یقین اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے کہ جس طرح سورج اور چاند کی سچائی کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، جس طرح اللہ وحدانیت کی اس کے اللہ واحد لا شریک ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس روئے زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے نواسے تھے. اور عظمت رتبے میں ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. یہ اعزاز میرے رب نے حضرت امام کو بخشا تھا کہ آپ ہمارے نبی کے نواسے ہیں. جن ظالموں نے نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ مہمان بلا کر شہید کیا، انہوں نے بڑا ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا. صرف یہی نہیں کہ انہوں نے حضرت امام کا قتل کیا اور بے دردی کے ساتھ کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد کا جو صدمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا ہوگا، ان کے قلب مبارک کو جو دکھ پہنچایا ہوگا، اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ کے جو حضور اقدس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے سر مبارک اور ریش اقدس داڑھی پر گرد و غبار ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے واپس آیا. سلیم گیلانی کو بابکر اپنے شیعہ سے اجازت دیجیے. زندگی بخیر تو انشاءاللہ آنے والے سال ایک بار پھر آئیں گے. وآخر دعوانا